अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं राइट्स वॉच और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद सईद। और मैं हूँ एतजाज़ इब्राहिम। नाज़रीन, 11 अक्टूबर को जो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट है, उसने एक पश्तून कौमी जरगे या कौमी अदालत का ऐलान कर रखा है और इसके हवाले से जो उन्होंने मकाम चुना है वो कबायली ज़िला खैबर में है और उसके हवाले से वहाँ पे तैयारियाँ भी शुरू हो गई हैं। वहाँ पे बड़ी तादाद में ख़ैमे लगा दिए गए थे, लेकिन अब उन ख़ैमों को पुलिस ने उखाड़ दिया है और साथ साथ सूबे भर में जो PTM के रहनुमा हैं उनकी गिरफ्तारी भी शुरू हो गई है। ये जो पश्तून कौमी जरगा होने जा रहा है 11 अक्टूबर को, उसका बुनियादी मकसद जो पश्तून बेल्ट में और पश्तून कौम को जो मसाइल हैं उनका मिल जुल कर और सर जोड़ कर बैठना और उनका हल तलाश करना, ताकि जो तमाम पश्तून कौम परस्त क़ुव्वतें हैं वो एक सफ़े पर आ सकें और एक साथ यकजुबान होकर अपने मसाइल को बयान कर सकें। लेकिन हम देख रहे हैं कि उनको अपने मसाइल बयान करने की इजाज़त भी नहीं दी जा रही और इसके हवाले से वो इस टाइम क्रैकडाउन का निशाना बने हुए हैं। आखिर ये पश्तून कौमी जरगा जो है, इसकी अहमियत क्या है और रियासत इस पर इस अंदाज से क्रैकडाउन क्यों कर रही है, और ये जो क्रैकडाउन हो रहा है इसका असर जो है वो क्या पड़ सकता है आने वाले दिनों में खैबर पख्तूनख्वा की सियासत पर, और इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा के अमूमी जो हालात हैं उस पर। इन तमाम अमूर पर बातचीत के लिए हमने दावत दी है सीनियर सियासतदान है, साबिक चेयरमैन है HRCP के और नेशनल डेमोक्रेटिक मूवमेंट के रहनुमा हैं जनाब अफसरा सियाब खटक साहब को, और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो तमाम वाक़यात हो रहे हैं पश्तून कौमी जरगे को लेकर, ये किस तरह से असरअंदाज हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका ज्वाइन करने का। अफसरा सियाब खटक साहब, मेरा जो आपसे पहला सवाल है वो ये कि ये जो पश्तून कौमी जरगा 11 अक्टूबर को ज़िला खैबर में होने जा रहा है, इसकी अहमियत क्या है पश्तून कौम की? जी, इसकी अहमियत ये है कि गुज़श्ता 45 साल से हमारे इलाके में जंग हो रही है। ये जंग अफ़गानिस्तान में शुरू हुई और हमारे जो पाकिस्तान में जो रियासत की पॉलिसियाँ हैं, उनकी वजह से ये जंग पाकिस्तान में भी आ गई है, क्योंकि पाकिस्तानी रियासत मगरब के साथ मिलकर ये जंग अफ़गानिस्तान में लड़ती रही मगरबी ताकतों के साथ। तो ये जंग कभी कम हो जाती है, कभी बढ़ जाती है, लेकिन ये जारी रही है मुख्तलिफ शिक्लों में। अभी हाल ही में जब से तालिबान ने अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा किया है, तो उस वक़्त से ये जंग बढ़ती हुई नज़र आ रही है। अब इलाके के लोगों के लिए बहुत बड़े चैलेंजेस पैदा हुए हैं। पहले भी हमने देखा है, यहाँ से लाखों लोग बेघर हुए हैं जंगों में, हज़ारों लोग जान से गए हैं, लोगों की जायदादें तबाह हुई हैं, घर तबाह हुए हैं, लेकिन रियासत की पॉलिसी में तब्दीली नहीं आई है। और हाल ही में हमने देखा है कि कुछ इलाकों में तकरीबन जो बंदूक बरदार शोरशी हैं, उन्होंने कब्ज़ा कर लिया है और वो लोगों से भत्ते ले रहे हैं। तो एक तरफ तो उनका जबर है, दूसरी तरफ फिर जो सिक्योरिटी फोर्सेस आ जाती हैं ऑपरेशन करने के लिए, तो उनकी ज़रूरत भी पड़ती है मुकाबले लोगों पे। तो इस वजह से आपने देखा कि बनू में, स्वात में, दूसरी जगह में बड़े मुजाहरे हुए और लोगों ने कहा कि वो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हैं, लेकिन साथ में वो मिलिटराइजेशन के भी ख़िलाफ़ है, क्योंकि मिलिटराइजेशन और दहशतगर्दी एक सिक्के के दो रुख हैं। तो ये जो जरगा होने जा रहा था, ये इसलिए हो रहा था कि सियासी पार्टियां भी दबक गई हैं, वो इस पॉलिसी पर एतराज़ नहीं करती। तो ये एक पुरअमन मशावरत के लिए जरगा हो रहा था कि क्या किया जाए, इस जंग का रास्ता कैसे रोका जाए। बेसिकली ये अमन की तहरीक का वाक़या है और ये मुकम्मल तौर पर यानी अदम तशद्दुद पर मबनी और एक ऐसी कंसल्टेशन है जिसमें सियासी पार्टियों, सिविल सोसाइटी और माशरे के मुख्तलिफ अफराद को दावत दी गई है PTM की तरफ से। तो इसके ऊपर आप उससे बात कर लेंगे, लेकिन बुनियादी तौर पर इसका मतलब पाकिस्तान के अंदर के दीगर हालात के अलावा जो पख्तूनख्वा में जंगी हालात हैं और लोगों को एक बार फिर बेघर होने का सामना करना पड़ रहा है और बड़े तादाद में हमले हो रहे हैं। इस सूरत हाल से निकलने और माशी और समाजी हालात बेहतर बनाने के लिए राह अमल ढूंढना। अफरा साहब खटक साहब, ये PTM के ऊपर सबसे बड़ा जो रियासती तहफ़्फ़ुज़ आता है वो ये है कि उनके जो जलसे जुलूसों पर है, इस तरह के नारे लगाए जाते हैं जिस तरह ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है,
تو اس طرح کے جو ریاست مخالف نعرے لگائے جاتے ہیں، ان کا آخر مقصد کیا ہے؟ سب سے بڑا اعتراض بھی یہی آتا ہے ریاست کی طرف سے، یہ نعرے کیوں لگائے جاتے ہیں اس طرح کے؟ یہ اس لیے لگائے جاتے ہیں کہ طالبان کا پروجیکٹ اصل میں وردی والوں نے بنایا ہے اور انہوں نے پالا پوسا ہے. اب دیکھیں نا، یہ صرف پی ٹی ایم کی بات تو نہیں ہے. یہ بنو میں جو لاکھوں لوگ نکلے تھے پچھلے دنوں اور انہوں نے یہی نعرہ لگایا. اور دیکھیں نا، یہ دنیا میں آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ سول آبادی یہ کہے کہ اس علاقے سے فوجی جو ہے یا نکل جائے یا چھوڑیوں تک محدود ہو جائے، اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ یہ گٹ طالبان کو لے آتے ہیں، وہی گٹ طالبان پھر بیٹھ طالبان بن جاتی. تو یہ جو نعرہ ہے، یہ تو ایک طرح سے جو پالیسیاں ہیں سیکیورٹی اسٹیٹ کی، ان پالیسیوں کی وجہ سے، کیونکہ انہوں نے اس جنگ میں حصہ لیا ہے اور جنگ کو بڑھاوا دیا. اور پشتونوں کو شکایت ہے کیونکہ لاکھوں لوگ اس سے بے گھر ہوئے ہیں اور ایک دفعہ پھر یہ لوگوں سے نکلنے کے لیے کہہ رہے ہیں. تو ظاہر ہے کہ لوگوں کو جو شکایت ہے وہ پی ٹی ایم بھی نعرے لگاتے ہیں، لیکن ایک نعرہ تو پختونخوا میں سارے لوگ لگاتے ہیں، کروڑوں لوگ لگاتے ہیں. صحیح. اچھا، آپ نے ایکسپلین کیا کہ یہ جو پشتون جرگہ ہے یہ کیا ہے، اور یہ بیسکلی تمام پشتون جو قوتیں ہیں وہ مل کر اپنا آگے کا لائحہ عمل دینا چاہ رہی ہیں. لیکن میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا جو خیبر پختونخوا میں پارلیمانی جماعتیں ہیں، کیا وہ لوگ، وہ قوتیں، سیاسی قوتیں جو اقتدار میں ہیں، کیا وہ جو بھی اس جرگے کا نتیجے میں جو بھی فیصلے ہوں گے، کیا وہ ان کو مانیں گی؟ بات یہ ہے جی کہ عوام کے پاس اور عدم تشدد پر یقین رکھنے والوں کے پاس پرامن طریقے سے اپنا سیاسی دباؤ بڑھانے کے علاوہ کیا راستہ؟ یعنی اگر لوگ جمع ہو جائیں اور وہ آپس میں کسی بات پر اتفاق کر لیں، اور جیسے آپ نے دیکھا ہے، ایک بات جو نظر آئی ہے پچھلے 2-3 سال میں، کہ ہمارے عوام کو ایک بات سمجھ میں آ گئی ہے جو 20-30 سال پہلے وہ نہیں سمجھتے تھے. وہ یہ ہے کہ اصل میں جہاد کے نام پر فساد کیا گیا. اس کا اسلامی جہاد سے کوئی تعلق نہیں تھا. یہ ڈالروں کی جنگیں تھی اور یہ فساد تھا، اور یہ فساد بارش میں نہیں ٹپکا، آسمان سے نہیں آیا. یہ در حقیقت یہاں کی جو جرنیل شاہی ہے، یہ ان کا لایا ہوا ہے. اور تیسری بات جو سمجھ گئے ہیں وہ یہ ہے کہ اس کے پیچھے بڑی طاقتیں ہیں. امریکہ، برطانیہ ایک طرف ہے، روس اور چین دوسری طرف ہیں، اور ان کے درمیان سخت جنگ ہے، لیکن گرم جنگ وہ ہماری زمین پہ لے آئے ہیں اور ہمیں جنگ کا ایندھن بنانا چاہتے ہیں. تو یہ باتیں لوگوں کو سمجھ میں آ گئی ہے. تو اگر کوئی اس طرح متفقہ فیصلہ ہو اور سارے صوبے کے عوام پرامن طور پر احتجاج کرنا شروع کر دیں، تو ظاہر ہے کہ عوام کی طاقت کے سامنے تو کوئی نہیں ٹھہر سکتا نا. تو یہی ایک راستہ بچا ہے. باقی جہاں تک حکومت کا تعلق ہے، پی ٹی آئی کی حکومت وہاں یعنی اس کی تیسری دفعہ ہے، یعنی کوئی 11-12 سال اس کو ہو گئے ہیں. لیکن سوائے اس کے کہ اس کو پی ٹی آئی پختونخوا کے اقتدار کو جنگ اس کے لیے تخت لاہور کی فتح کی جنگ کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں. وہ اب دیکھیں نا، اس دفعہ بھی وہ اس کو صرف جو پی ٹی آئی کے اقتدار کی جنگ ہے اس کے لیے استعمال کر رہی ہے. انہوں نے صوبے کے لیے کوئی کام نہیں کیا، صوبے کے امن کے لیے کوئی کام نہیں کیا. اس ایک صوبے میں جب سینکڑوں حملے ہوتے ہوں اور سینکڑوں لوگ اس جنگ میں جان سے ہاتھ دھو رہے ہوں اور صوبائی وزیر اعلیٰ اور صوبائی حکومت کا پتہ نہیں ہو، تو ان کی تو یہ حالت ہے. اور سیاسی پارٹیاں بھی بدقسمتی سے سیکیورٹی اسٹیٹ سے اقتدار کی لالچ میں خاموش رہتی ہے. نہ پارلیمنٹ بول رہی ہے، نہ اسمبلی میں قراردادیں پاس ہو رہی ہیں، نہ یہ جو باتیں ہم اور آپ کر رہے ہیں نہ یہ پارلیمان میں سننے کو آ رہی ہیں. اس لیے لوگ مجبور ہیں کہ سول سوسائٹی کی سطح پہ جمع ہو کے جو ریاستی پالیسیوں کو بدلنے کے لیے آواز اٹھائیں. اچھا خٹک صاحب، ایک چیز میں نے آپ سے پوچھنی ہے. آپ نے صوبائی حکومت کا بھی ذکر کیا. ہم نے دیکھا کہ یہ جو جرگہ ہونا ہے اس کے لیے جو تیاریاں تھیں، ٹینٹ لگے ہوئے تھے، وہاں پہ کریک ڈاؤن ہوا ہے، ٹینٹ اکاڑ کے پھینک دیے ہیں. لیکن اس پہ جو صوبائی حکومت ہے اس نے بڑا دلچسپ رد عمل جاری کیا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ وفاقی حکومت کے کہنے پہ ہوا. تو کیا جب پی ٹی ایم پہ یا اس طرح کے کسی بھی ایسے لوگوں پہ تشدد کا معاملہ آتا ہے جن کی ریاست کے ساتھ اچھی نہیں نپتی، تو آپ کو لگتا ہے کہ کیا جو صوبائی حکومت ہے وہ بالکل لاچار ہے، یا صوبائی حکومت کے ایما پہ ہی سب کچھ ہوا ہے، یا اب صوبائی حکومت پبلک ریئیکشن سے بچنے کے لیے اس کے وفاقی حکومت کے پیچھے چھپ رہی ہے؟ صوبائی حکومت نے خود ایسے اقدامات کیے ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ صوبائی حکومت بھی پی ٹی ایم کے خلاف جو کریک ڈاؤن ہے اس میں پوری طرح شریک ہے. اور ان کو مختلف اضلاع میں
PTM के अहदेदारों और मेंबरों के घरों पे छापे मार रही है और एक पुरअमन सियासी सरगर्मियों को रोकने के लिए जो नौजवान हैं उनको गिरफ्तार कर रही है। और तो देखिए ना, PTI की तो सियासत यही है, वो जब कहते हैं कि दहशतगर्द सियासी लोगों के खिलाफ बंद करो, तो वो PTI के खिलाफ बात करते हैं। वो कहते हैं बाकी सबके खिलाफ आप करते जाएं, उसमें कोई कबात नहीं है। वो जब कहते हैं कि लोगों को जबरी तौर पे न उठाया जाए, तो इससे मुराद सिर्फ PTI के मेंबरों की होती है। बाकी गैर PTI को आपको 5 लाख लोगों को गायब करना चाहते हैं, कर ली, PTI को कोई इतराज़ नहीं। वो जब कहते हैं कि वो एस्टेब्लिशमेंट से उनकी लड़ाई है, तो लड़ाई ये है कि वो कहते हैं कि हमसे एस्टेब्लिशमेंट हमसे सुलह कर ले और हमें दोबारा कुर्सी पे बिठा दे। इसके अलावा उनके एस्टेब्लिशमेंट से कोई झगड़ा नहीं है। और बदकिस्मती से ये जो मौजूदा हुक्मरान पार्टियां हैं, ये भी PTI के साथ कम्पीट कर रही हैं एस्टेब्लिशमेंट की खुशामद में और एस्टेब्लिशमेंट की खुशनूदी हासिल करने के लिए, ताकि इनका जो नाम नहाद इक़्तिदार है ये कुछ और वक्त के लिए भी चल सके। तो बदकिस्मती से ये जो सो कॉल्ड बड़ी सियासी पार्टियां हैं, इनसे अवाम मायूस हुए हैं। इसीलिए आपने देखा है कि पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में अवामी तहरीकें उभर रही हैं जो सियासी पार्टियों के कंट्रोल से बाहर हैं। और पख्तूनख्वा में पिछले साल से जितने मुजाहरे हुए हैं अमन के लिए, इनमें मुतलक अक्सरियत जो है वो खुदरो मुजाहरे हैं जो अवाम मुकामी लोगों की, मुकामी कमेटियों की सरबराही में उठे हैं। और फराज साहब, खट्टक साहब, सबसे बड़ा एतराज़ जो PTM पर उठाया जाता है वो उसकी तर्ज सियासत पर है। इस पर एतराज़ उठाया जाता है कि PTM जो तर्ज सियासत अपनाती है वो मुज़ाहमत का है, तो वो पार्लिमानी सियासत की तरफ क्यों नहीं आ जाते ये पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट वाले? मुझे पता है कि वली वज़ीर साहब हैं हमारे MNA, लेकिन रहे भी हैं, तो अब PTM अपना तर्ज सियासत पार्लिमानी सियासत की तरफ क्यों नहीं आ रहे? देखिए जी, पाकिस्तान में आइन में कहाँ लिखा है कि आप सिर्फ पार्लिमानी सियासत तक महदूद रहेंगे? ये किस कानून में या आइन या कानून में एक जगह भी नहीं लिखा। ये जो बहुत सारे लोग हैं सियासत करते हैं और पार्लियामेंट्री इंतखाबात में ऐसा नहीं लेते हैं, तो और PTM ने किसी को हाथ से पकड़ कर कैसे रोका कि आप वोट न डालें? वो कहते हम नहीं देंगे ऐसा, तो डालें, ये उनका इंतखाब है। और मुज़ाहमत जहाँ जुल्म हो वहाँ तो मुज़ाहमत होगी जी। वो अगर यानी PTM भी करे, हम सब मुज़ाहमत में शरीक होंगे, क्योंकि जो मुज़ाहमत नहीं करेगा वो तो अपना इंसान के तौर पे अपना किरदार अदा नहीं करेगा। जहाँ जबर होगा, जुल्म होगा, तो मुज़ाहमत तो ज़रूर हो। ठीक है। अच्छा, इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल ये है, और वो ये कि ये ऐसा लग रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में बिलखसूस, क्योंकि बलूचिस्तान में तो काफ़ी हद तक ये हो चुका है, और खैबर पख्तूनख्वा में लोग पार्लिमानी सियासत से मुतनफ़र हो रहे हैं। और इसका इवन कि कल एक टॉक शो में बैठे हुए थे जुनेद अकबर साहब, जो कि सिटिंग MNA है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने कहा कि मैं इस पार्लिमानी सियासत से बिल्कुल तंग आ गया हूँ, मैं सिर्फ इसलिए सीट नहीं छोड़ा कि लोग ये ना करके मैं डर गया। तो ये जो ये ऐसा तासुर क्यों आ रहा है कि KP के अवाम भी जो है अब पार्लिमानी सियासत से पीछे हटते जा रही हैं? और सर इसका जो है रियासत के पे क्या असर पड़ेगा? थोड़ा सा ये एक्सप्लेन कर। जी, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, ये जो पिछले 2 इंतखाबात में टाके पड़े हैं, 2018 में और 2024, जी, ये इस इंतखाबात की क्या हकीकत है? 2018 में उन्होंने वो मशीनों को फेल कराया, और 2024 में उन्होंने गिनती में मुदाखलत करके फॉर्म 45 के बजाय फॉर्म 47 मुरतब करके नतीजों को अपने हाथ में लिया। तो ये तो एक तरह से कठपुतलियों का इंतखाब है। तो लोग इससे मुतनफ़िर होते जा रहे हैं। और ये पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में क्या है, यानी पूरे मुल्क में ऐसे होगा। तो अगर इस तरह का खेल तमाशा होगा, ड्रामा होगा, सियासत जो है वो एक ऐसे फ़रेब में बदल जाएगी। यानी वो एक तरह से इंतखाब तो नहीं हुआ, ये तो सिलेक्शन है। तो सिलेक्शन को में कौन यकीन रखेगा? तो मैं समझता हूँ लोग मुतनफ़िर हो रहे हैं, और ये पाकिस्तान के लिए बहुत ख़तरनाक बात है। लेकिन ये तो जरनेशाही है खुलम खुला, और आइन से इन्हिराफ है, कानून से इन्हिराफ है। ये पाकिस्तान एक नया मुल्क है, और इसकी बुनियाद कॉन्स्टिट्यूशन पे है। ये जो 73 कॉन्स्टिट्यूशन है, इससे पहले नहीं था कॉन्स्टिट्यूशन, या ऐसे जेडी कॉन्स्टिट्यूशन थे। तो नतीजा ये था कि आपने देखा कि 1971 में ये 2 टुकड़े हो गया था। 1973 में लोगों ने उससे सबक सीख के वफाकी पार्लिमानी जमहूरी आइन बनाया। लेकिन अगर आप उस आइन पर अमल नहीं करने देंगे, तो इस मुल्क का क्या मुस्तकबिल हो सकता है? तारीख तो फिर अपने आप को दोहराएगी। खुदा ना खास्ता ऐसे वाक़यात होंगे जिनका कोई तसव्वुर नहीं कर सकता। तो ये बहुत ख़तरनाक बात है। ये देखें ना
ایک ہمارے آس پاس ایسے ملک ہیں جو کئی ہزار سال سے قائم ہیں، جیسے چین ہے 5000 سال سے ہے، جیسے مثلاً ایران ہے کئی ہزار سال سے ہے، افغانستان کا نام نیا ہے لیکن آریانہ یا ان کی بھی پرانی ایک تاریخ ہے۔ اب دیکھیں ہندوستان کے نام سے بھی ملک کافی وقت سے موجود ہے، اس طرح اور ممالک بھی ہیں۔ تو لیکن پاکستان ایک نیا ملک ہے، اس کے لیے تو بنیاد جو ہے اس کا سوشل کانٹیکٹ ہے، عوام اور حکمرانوں کے درمیان ایک سماجی معاہدہ ہے جس میں کہا گیا ہے کہ عوام یہ ذمہ داریاں اور فرائض قبول کریں گے اور حکمران جو ہے ان کی ذمہ داریاں یہ ہوں گی۔ لیکن یہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ اس سماجی معاہدے کا ایک حصہ جو ہے وہ مانا جائے اور دوسرا ایک فریق اس کو مانے اور دوسرا فریق اس کو ماننے سے انکار کرے۔ تو یہ جو جرنیل شاہی ہے یہ پاکستان کی آئین کو پامال کر کے اس ملک کی بنیادوں سے کھیل رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ تمام سیاسی پارٹیوں کو، جیسے ماضی میں بھی ہوا ہے، پاکستان میں پہلی بار نہیں ہے، میں تو اس وقت سیاست میں آیا تھا جب پہلی بار ایوب خان کے خلاف جدوجہد شروع ہوئی تھی، میں نے اس وقت دیکھا، میں طالب علم تھا کالج میں، تو گزارش یہ ہے کہ ہم نے پھر ضیاء اللہ کا مارشل لا دیکھا، ہم نے جنرل مشرف کا مارشل لا دیکھا، اور یہ جو غیر اعلانیہ مارشل لاء ہیں یہ بھی ہم نے دیکھے ہیں اور آج کل بھی مرحلے سے گزر رہے ہیں۔ تو گزارش یہ ہے کہ اس سے یہ جو اس ملک کے 25 کروڑ عوام ہیں، جو اس ملک کے اصلی مالک ہیں، ان کا مستقبل تاریک ہوگا، لیکن مجھے یقین ہے کہ اس ملک کے عوام اٹھ کھڑے ہوں گے، اور جیسے ماضی میں انہوں نے ڈکٹیٹرشپ کو شکست دی ہے، موجودہ جو سول چہرے کے پیچھے ایک امریت ہے اس کو بھی وہ پیچھے دھکیل دیں گے۔ یعنی عوام کی طاقت جو ہے اس کے سامنے کوئی نہیں ٹھہر سکتا۔ یہ جو جنہوں کا خیال ہے کہ وہ بندوقوں سے اور توپوں سے وہ لوگوں پر حکمرانی کر سکتے ہیں، یہ نہیں کر سکتے۔ اب دیکھیں نا، یہ ملک جو ہے وہ عوام کی قوت سے قائم رہتے ہیں۔ سوویت یونین کے پاس اتنے ہتھیار تھے، اتنے ایٹم بم تھے کہ ان کے اسٹوروں میں جگہ نہیں تھی ایٹم بم رکھنے کی، لیکن ایٹم بم سے تو وہ نہیں ملک کو بچا سکے نا، کیونکہ وہاں عوام اٹھ کھڑے ہوئے ریاست کے اس پرانی شکل کے خلاف۔ تو اسی طرح سے اور ملکوں میں بھی ہم نے دیکھا، اور خود پاکستان میں ہم نے دیکھا ہے، سن 71 میں ہمارے سامنے ہوا، میں تو اس وقت نوجوان سیاسی کارکن تھا۔ تو میری گزارش ہے کہ یہ اس ملک کی مستقبل کے ساتھ کھیلنا ہے۔ خٹک صاحب یہ بتائیے گا کہ پشتون تحفظ موومنٹ اور جو بلوچستان میں موومنٹ جاری ہے، ان کے حوالے سے ایک تاثر پایا جاتا ہے کہ یہ علیحدگی پسند تحریکیں ہیں، کیا اس تاثر میں کوئی صداقت بھی ہے؟ اصل میں تاثر تو یہ الزام تراشی ہے، یہ تو جو فاشسٹ حکمران ہیں ان کا پروپیگنڈا ہے، اور بدقسمتی سے اس پروپیگنڈے میں کیونکہ میڈیا کنٹرولڈ ہے، چونکہ یہاں پہ آزاد میڈیا نہیں ہے، چونکہ یہاں پہ سیاسی سرگرمی پہ پابندی ہے، اس لیے ایک طرفہ پروپیگنڈا وہ کیے جا رہے ہیں۔ دیکھیں، ایک بات میں آپ کے توسط سے ایک بات میں بہت وضاحت سے کہتا ہوں، مثلا میں پشتونوں کی قومی تحریک کے بارے میں زیادہ جانتا ہوں۔ میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ انگریز کے وقت میں 1921 میں پشتونوں کی قومی آزادی کی تحریک شروع ہوئی۔ اپریل 1921 میں باچا خان اور ان کے ساتھیوں نے انجمن اصلاح افغانہ، افغانوں کی اصلاح کی انجمن کے نام سے ایک تحریک شروع کی جس کا مقصد تعلیم پر زور دینا تھا، لیکن انگریزوں نے اس کو دبایا تو یہ سیاسی بن گئی اور خدائی خدمتگار بن گئی۔ 100 سال میں ہم نے آزادی کی جدوجہد کی ہے۔ اگر یعنی کل ہمیں یہ کہنا پڑے کہ ہم اس ملک سے علیحدہ ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم کوئی یہ چوری چھپے تو یہ نہیں کہیں گے، یہ ہم پورا کہہ دیں گے، یہ کوئی ہم غلام تو نہیں ہیں، یعنی ہم کوئی مقبوضہ علاقہ ہیں کہ اس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ ان پر شک ہے۔ شک کی کیا بات ہے؟ ہم اپنی آزاد حیثیت چاہتے ہیں، ہم نے پاکستان کی وفاق کو قبول کیا، وفاقی جمہوری پاکستان کو ہم نے قبول کیا، لیکن اگر دوسرا فریق قبول نہیں کرتا اور اس کا یہ خیال ہے کہ وہی انگریز والی غلامی ہمارے پر مسلط کرے گا تو ہمارے لیے پھر اس میں اور انگریزوں والے ہندوستان میں کیا فرق رہ جائے، اور ہم یہ اوپنلی کہہ دیں گے، اس کے لیے کسی کو یہ نہیں کہنا پڑے گا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ ہم اپنی زبان سے سب باتیں کہہ سکتی ہے۔ تو اس طرح کی یہ تاثر کی بات جو ہے یہ پروپیگنڈا ہے، فاشسٹوں کا پروپیگنڈا ہے، استحصالیوں کا پروپیگنڈا ہے، اور جن لوگوں نے اس ملک کو لوٹا ہے یہ ان کا پروپیگنڈا ہے۔ سر لاسٹ کویسچن، آپ نے بالکل کہا کہ پاکستان کا جو آئین ہے وہ وفاقی پارلیمانی آئین ہے، اور پاکستان کی وفاق کی جو دو اہم اکائیاں ہیں بلوچستان اور خیبر پختونخوا، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اس ٹائم وہاں پہ انریسٹ ہے۔ ہم نے دیکھا کہ پچھلے دنوں بلوچ راچی مچی ہوئی، وہ بھی ایک بلوچ نیشنل گیدرنگ تھی، اب پشتون نیشنل گیدرنگ ہے نہ، اس کو پرامن طریقے سے اس کا انعقاد ہو سکا، اور نظر یہ آ رہا ہے کہ شاید یہ بھی پرامن طریقے سے نہیں ہو سکے گا۔
سر مجھے یہ بتا سکیں اپنے سیاسی تجربے کی روشنی میں کیا ہم دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں بلوچ پشتون اتحاد یہ جو نئے نوجوانوں پہ مشتمل ہے یہ مارچ وجود میں آئے اور نیب جیسی کوئی تحریک یا نیب جیسی کوئی پارٹی دوبارہ آئے اور وہ پھر پالیٹکس کو آگے لے کے چلے جو پارلیمان کی سیاست بھی کرے؟ بالکل جی، مجھے تو یہ فخر حاصل ہے کہ میں نیشنل عوامی پارٹی کا رکن بھی رہا ہوں جی جو عبدالبری خان صاحب کی سربراہی میں تھی، اور جس میں بلوچ لیڈر بھی اس وقت جو سردار عطاءاللہ مینگل، نواب خیر بختیاری، حبیب جالب اور دوسرے ہمارے بہت سارے لیڈر اس میں شریک تھے. تو اب پھر نوجوانوں کے درمیان رابطے ہیں. اسی لیے آپ نے دیکھا حکمرانوں نے نوجوانوں کو ایک دوسرے کے صوبوں میں آنے جانے پر بھی پابندیاں لگائی ہیں، اسی ڈر سے کہ کہیں یہ طاقت اکٹھی نہ ہو جائے. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ پورے ملک میں لوگ اٹھیں گے، کیونکہ جس طرح کی مہنگائی ہے، جس طرح کی بے روزگاری ہے، جس طرح کی IMF کی شرائط کے ذریعے عوام کا خون نچوڑا جا رہا ہے، جس طرح کی بجلی کے بل ہیں، جس طرح کی خوراک کی قیمتیں ہیں، لوگ ایک طرح سے اپنے بچوں کو کھانا نہیں کھلا سکتے، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں اقتصادی مجبوریوں کی وجہ سے. ایسے حالات میں میں سمجھتا ہوں کہ تمام مظلوموں کو، تمام محکوموں کو، چاہے اس کا تعلق ان کے کسی بھی حصے سے ہو، ان کو اکٹھے ہونا چاہیے. اور یعنی پہلی ترجیح تو ہم سب کی یہی ہے کہ ایک وفاقی جمہوری آئین کی بنیاد پر ایک منصفانہ معاشرہ، ایک جمہوری معاشرہ بنانے کی طرف ہم قدم بڑھائیں. لیکن اگر اس راستے کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا تو پھر تو وہ لوگوں کے پاس اور آپشن ڈھونڈنے کے سوا کوئی راستہ نہیں رہے گا. لیکن یہ کہ اس وقت تک جہاں تک مجھے میری معلومات کا تعلق ہے، PTM یا بلوچ یکجہتی کمیٹی یا ملک میں دوسری جو عوامی تحریکیں ہیں وہ یہی کہہ رہی ہیں کہ اپنے جائز حقوق کا، آئینی اور قانونی حقوق کا مطالبہ کر رہی ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ افرا صاحب، خٹک صاحب، آپ کا رائٹس واچ کو ٹائم دینے کا، اور جو بلوچ اور جو پشتون قومی جرگہ ہونے جا رہا ہے اس کے اغراض و مقاصد سے آپ نے ہمیں بخوبی آگاہ کیا. بہت شکریہ آپ کا. ناظرین، وفاقی حکومت کے مطابق اس وقت ملک میں مہنگائی کی شرح 3.5 سال میں سب سے کم سطح پر ہے، اور ان کے مطابق یہ شرح 6.9% پر ہے، اور گزشتہ سال یہی شرح بتائی جا رہی ہے کہ 38% پر تھی. حکومت کے یہ دعوے کتنے درست ہیں؟ ہم نے اس حوالے سے عوام سے جب بات کی تو ان کا کہنا تھا کہ یہ سارے صرف اعداد و شمار کے گورکھ دندے ہیں، لیکن البتہ یہ ساری چیزیں اس سے الٹ ہیں. بجلی کی قیمتیں اور سبزی اور پھلوں کی قیمتیں آسمانوں سے چھو رہی ہیں. عوام کیا اس بارے میں رائے رکھتی ہے؟ کیا اس سے ان کو کوئی ریلیف ملا ہے؟ ہم نے عوام سے بات کی ہے، آئیے آپ کو بھی دکھاتے ہیں. میں سر پک اپ چلاتا ہوں. پٹرول سستا ہوا ہے تو ہم ڈیفینس جاتے تھے 110 روپے کی پرچی، پٹرول سستا ہوا ہے تو 130 روپے کی ہو گئی ہے. اس سے ہی اندازہ لگا لے کہ کیا سستا ہو. وہی نہیں بھائی جان، کمی آئی. اب چنوں کی دال ڈالو وہ 400 روپے کلو ہے. چنے دیکھ لو وہ کالے وہ 500 روپے کلو ہے. وہ پوچھے کرے چیزیں 600 روپے کلو ہو گئے. ہاں جی، چینی 160 روپے کلو ہے. تو ہر چیز مہنگی ہے بیٹا، سستا کیا ہوا ہے؟ ابھی IMF سے ان کو تھوڑا سا قرضہ مل گیا ہے. عارضی طور پہ تو انہوں نے مہنگائی تھوڑی سی کم کر دی ہے. اس کے بعد تو ہمیں پتہ ہے انسٹالمنٹ کیسے دینی ہے واپس، پھر انہوں نے اس سے زیادہ مہنگائی کر دینی ہے. گورنمنٹ نے پٹرول کی گھاٹی کی بتی کی قیمت ہو تو ڈبل ہوگی. ہمارے بندے بل نہیں کھا نہیں سکتے، بل کی جمع کرانا. گورنمنٹ کہہ رہی ہے ہوگی ہے، 1 مہینہ لیو دیتا، دوسرے مہینے انہیں زیادہ تم دیتا. اسی مارے بندے یا مزدوری کرنے والے بندے، محنت مزدوری ہے. ساڈے کو آٹا چینی کیوں دالاں نہیں پوریاں ہونی ہے، کھانا پینا کی ہے. گورنمنٹ کی جیسی گورنمنٹ ہی جانتی. باہر اتنے بیٹھے بیان دے دیں جی چیزاں سستیاں ہوگی. باہر مارکیٹ نکل تو پتہ لگے نا چیزاں سستیاں. چکن اور مہنگا، ہمارا بندہ چکن ہی نہیں کھا سکتا اور دال ہی نہیں لے سکتا. ہمارا بندہ پہنچ ہی نہیں سکتا. دودھ لین جاؤ وہ 200 روپئے تو گھٹ بھی، وہ بھی پاؤڈر والا ملتا، ملاوٹ والا ملتا. یہ بس حکومت کہن تک ہی ہے، عمل نہیں ہو رہا. بھائی ابھی تک تو ریل کام ہی دن اسی طرح آ رہے ہیں. وہ کیا مہنگائی تو ابھی کم نہیں ہو رہی. ویلکم بیک ناظرین جی. آپ نے عوام کی رائے سنی جو کہ واضح طور پہ اپنا مدعا بیان کر رہے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ حکومت نے جو فگرز دیے ہیں مہنگائی کے کمی کے حوالے سے، ان کا اثر ان کی زندگیوں پر پڑتا ہوا نظر نہیں آ رہا. اور وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ جو حکومت فگرز دے رہی ہے اس کے مطابق جو اشیاء فرد و نوش ہے اور جو ضروریات زندگی کی چیزیں ہیں ان کی قیمتیں بھی نیچے آئیں. لیکن ہم یہ جو فگرز ہیں ان کے حوالے سے ایک بڑا ہی انٹرسٹنگ پوائنٹ آف ویو دیا ہے. پاکستان کے ایک جانے مانے ماہر معیشت ہیں
پاکستان کے سابق وفاقی وزیر خزانہ رہ چکے ہیں. اس کے علاوہ بہت سی معیشت پہ کتابیں لکھ چکے ہیں حفیظ پاشا صاحب. انہوں نے ایک ٹی وی ٹاک شو میں اس حوالے سے کیا کہا, ہم آپ کو پہلے وہ دکھاتے ہیں. مجھے کچھ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پچھلے کچھ مہینوں سے کوشش کی جا رہی ہے کہ افراط زر کی رفتار کو کم بتایا جائے, اور یقیناً کمی آئی ہے, 24-25% سے کم ہوا ہے, مگر یہ کہنا کہ 6-6.5% تک افراط زر پہنچ چکا ہے وہ نامناسب ہے. اور اس میں واضح طور پر جو with all due respects جو مینیپولیشن ہوئی ہے اسٹیٹسٹکس کی. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ ہمارا پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس جو سب سے بڑا آئٹم ہوتا ہے کنزیومر پرائس انڈیکس میں, جس کا ویٹ تقریباً 20% ہے, وہ ہے ہاؤسنگ رینٹ. اب وہ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ پچھلے 1 سال سے رینٹ میں صرف 5% اضافہ. اور سب سے حیرت انگیز بات یہ ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بجلی کے نرخ جو ہے پچھلے 1 سال میں صرف 4% اضافہ. دیکھیے مذاق کے حد تک بات ہو گئی. اس ٹائم ہمارے ساتھ موجود ہیں ثاقب شیرانی صاحب, جو کہ ایک ریناؤنڈ اکانومسٹ ہیں. اس کے علاوہ اکانومی پہ لکھتے رہے ہیں اور لکھتے ہیں پاکستان کے موقر ترین جریدوں میں, اور آپ ان کو پڑھتے رہتے ہیں ان کے مضامین. سر, ہم آپ سے بیسیکلی آج یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ حکومت کا دعویٰ ہے کہ مہنگائی 44 مہینے کی کم ترین سطح پہ آ گئی ہے, وہ 6.93% کا ایک فگر کوٹ کرتے ہیں. لیکن آج ہم بازاروں میں نکلے, ہم نے لوگوں سے بات کی, تو ان کا ایک ہی گلہ ہے کہ نہیں, ہمیں جو چیزیں آج سے 2 سال پہلے جس قیمت پہ مل رہی تھی, چاہے وہ سبزیاں ہوں, چاہے وہ بریڈ ہو, انڈے ہوں, وہ ہمیں اسی قیمت پہ مل رہی ہے. تو وہ اس دعوے کو رد کرتے ہیں کہ ہمارے لیے مہنگائی کم نہیں ہوئی. تو اگر آپ ہمیں آسان ترین الفاظ میں بتا سکیں کہ کیا اعداد و شمار سچ بول رہے ہیں یا خلق خدا ٹھیک بول رہی ہے. یہ نہیں ہے کہ قیمتیں گر رہی ہیں, اس کا یہ مطلب ہے کہ جو ان کی رفتار ہے بڑھنے کی وہ کم ہو گئی ہے. تو ایٹ اٹس پیک یہ 37% تھی, تو یہ اب جا کے نا یہ 6.7% پہ آئی ہے. اگر آپ اس کو دیکھیں پچھلے 2-3 سال میں کہ اوبیسلی جو مطلب لوگ خریداری کرتے ہیں اپنے گھر کے لیے, تو وہ تو یہ دیکھتے ہیں, کمپیئر کرتے ہیں کہ 2 سال پہلے جو ہے میں دودھ کس قیمت پہ لے رہا تھا, یا بریڈ کس قیمت پہ لے رہا تھا, ڈبل روٹی یا نان کس قیمت پہ لے رہا تھا, اور آج کتنے پہ. تو اگر اس سے آپ موازنہ کریں تو کیومولیٹیو انفلیشن افراد زر جو ہوئی ہے, یعنی کہ جو مہنگائی 3 سال میں 2 سال میں ہوئی ہے, 2 سال کا اگر آپ دیکھ لیں تو وہ 58% یعنی کہ تقریباً 60% ہوئی ہے مہنگائی. اور یہ آفیشیل بیسکلی آزاد و شمار ہے. سو اگر آپ ایکچوئل اس کو دیکھ لیں ٹرمز میں, کیونکہ obviously جو آفیشیل انفلیشن ہوتی ہے وہ تھوڑی سی اس میں بائس ہوتا ہے انڈرسٹیٹ کرنے کا, ایکچوئل انفلیشن اس سے زیادہ ہے. اور اگر آپ کچھ چیزوں میں دیکھیں جو عام لوگوں کے لیے زیادہ ضروری ہے, یعنی کہ عام جو استعمال کی جو چیزیں ہیں, خاص طور پہ فوڈ کے حوالے سے, کیونکہ فوڈ کی باسکٹ جو ہے وہ زیادہ ہیویلی ویٹڈ ہوتی ہے لوور انکم اور مڈل انکم کے لیے, تو اس میں جو کیومولیٹیو انفلیشن ہے افراد زر ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہے. اچھا, شیرانی صاحب یہ بتائیے گا, اس کو کیلکولیٹ کرنے کا کیا طریقہ کار ہے, کس فارمولے کے تحت اس شرح مہنگائی کو کیلکولیٹ کیا جاتا ہے؟ سادہ سے الفاظ میں بتائیے گا تاکہ عام دیکھنے والوں کو بھی یہ سمجھ آ سکے. رائٹ, تو اس کا جو آفیشیل جو انفلیشن جو کیلکولیٹ ہوتی ہے, آپ کو پتہ ہے وہ پاکستان بیورو اسٹیٹسٹکس ہے, جو انداز و شمار کا جو ادارہ ہے حکومت کا, ان کے علاوہ کوئی اور کرتا نہیں ہے اس پیمانے پہ. یہ پورے پاکستان میں تقریباً میرا خیال ہے کوئی 46-40 مارکیٹس ہیں جس میں جا کے یہ ہر مہینے یہ پرائسز جا کے دیکھتے ہیں. اور اس میں کافی ٹیکنیکلٹیز ہوتی ہے کہ وہی آئٹمز میجر کرنے ہوتے ہیں, ان کی وہی کوالٹی اور وہی کوانٹٹی, اور اس کا پھر انہوں نے کنزمپشن باسکٹ بنائی ہوتی ہے, یعنی کہ عام ایک پاکستانی اوسطاً
اپنا جو آمدن ہے وہ کن چیزوں پہ خرچ کرتا ہے. تو obviously کچھ لوگ کچھ چیزوں پہ زیادہ کرتے ہیں, کچھ جو ہے اس پہ کم کرتے ہیں, تو یہ ان چیزوں کی اوسط لے لیتے ہیں. تو اس میں پتہ چلتا ہے تقریباً کہ ایک عام پاکستانی جو ہے وہ کھانے پینے کی اشیاء جو ہے اس پہ 36% جو ہے اپنا آمدن کا خرچ کرتا ہے. تو یہ وہ آئٹمس کو پھر دیکھتے ہیں, اس میں گندم آ گئی, آٹا آ گیا, ڈبل روٹی, نان, دودھ, یہ ساری اشیاء کی قیمتیں جب دیکھتے ہیں تو اس کا موازنہ کرتے ہیں پچھلے مہینے سے اور اسی مہینے پچھلے سال کے اسی مہینے سے, اور پھر یہ کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ یہ افراد زر جو ہے وہ اس کا کیا ریشیو ہے یا ریٹ ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا سر, میں آپ سے اب یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے بتایا کہ ان ریئل ٹرمز تو شاید مہنگائی بڑھ رہی ہے اور حکومتی اعداد و شمار شاید کچھ اور کہہ رہے ہیں, لیکن سر میں اب یہ آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ اگر ہم بات کریں کہ ان ریئل ٹرمز مہنگائی کیسے کم ہوگی, تو اس کے لیے ایک تو کیا اقدامات کرنے ضروری ہیں, اور کیا جو بجلی کے بل ہے یا بجلی کی جو قیمت ہے اس میں کمی لائے بغیر ایک اوور آل انفلیشن جو ہے جس سے لوگوں کو ریلیف مل رہا ہے, لوگ کہیں گے ہاں ہمیں اب ہر چیز سستی مل رہی ہے, وہ کتنا ایک دوسرے سے لنک کرتی ہیں یہ مہنگائی کے لیے؟ بالکل. ابھی دیکھیں, اب جو عام پاکستانی کو جو مہنگائی سے تکلیف ہو رہی ہے نا, وہ تو چلے باقی کھانے پینے کی اشیاء تو ہے ہی ہے. جو مین چیز اس کی جو قوت خرید کو کم کر رہی ہے وہ بجلی کے بل ہے. کیونکہ اب جو بجلی کے بلوں میں جو مد میں جو اخراجات ہو رہے ہیں ایک مہینے میں ایک گھرانے کے, وہ ان کی کرائے سے بھی زیادہ جو ہے وہ اب ہونا شروع ہو گئے ہیں. مطلب اوسطاً تقریباً جو بل آ رہا ہے ایک عام پاکستانی کا جس کی آمدن 20-25 ہزار ہے, ان کو تقریباً 15,000, 18,000, 20,000 کے بل آ رہے ہیں. تو اس لحاظ سے سب سے زیادہ جو تکلیف دہ چیز ہے پاکستانیوں کے لیے پچھلے 2 سال میں, اور یہ اوسطاً جو ہے جو بجلی کے نرخ بڑھے ہیں یہ 575% بڑھے. پچھلے 2 سال میں بجلی کے نرخ جو ہے وہ تقریباً آپ سمجھے کوئی 6 یا 7 گنا بڑھے. تو یہ اب مہنگائی کم نہیں ہو سکتی ہے. آپ نے بالکل صحیح کہا, قیمتیں جو ہیں وہ کم نہیں ہوں گی, قیمتوں کے بڑھنے کی رفتار کم ہوگی, اور اس پہ حکومتیں, اور صرف یہ حکومت نہیں, ماضی میں حکومتیں بھی جو ہیں وہ ڈنڈورا پیٹتی ہیں اور وہ کہتی ہیں, تبل بجاتی ہیں اور کہتے ہیں دیکھیں ہم نے کتنا اچھا کام کر لیا. مہنگائی میں کمی نہیں لے کے آتے ہیں وہ, مطلب قیمتوں میں کمی نہیں لے کے آتے ہیں, مہنگائی میں کمی لے کے آتے ہیں. اچھا, اگر آپ نے قیمتوں میں کمی لے کے آنی ہے تو واقعی جو ہے نا بجلی کے نرخوں میں آپ نے لوگوں کو سبسڈی بحال کرنی ہے, خاص طور پہ جو 200 یونٹ 250 یونٹ کے لائف لائن یوزرز ہیں ان کے لیے آئی ایم ایف پروگرام کے تحت یہ سبسڈی کو تقریباً ختم ہی کر دیا گیا ہے. یہ جب تک آپ بحال نہیں کریں گے, گیس میں اور باقی چیزوں میں یہ سبسڈیز جب تک آپ دوبارہ بحال نہیں کریں گے, تو ایک خاطر خواہ جو ہے نا ایک ہاؤس ہولڈ کی جو اس کو ایکسپیرینس ہے انفلیشن کا, یا جو وہ ایکسپیرینس کرے افراد زر کو, اس میں کوئی کمی نہیں آئی. اچھا چرانی صاحب, یہ بتائیے گا کہ عوام کا اوپر ٹیکسوں کا ایک کافی زیادہ برڈن ہے, اور مزید جو ہے ٹیکسز عائد کیے جا رہے ہیں, ڈائریکٹ ٹیکسز ہوں یا انڈائریکٹ ٹیکسز. کیا اس میں کوئی ریلیف کا کوئی چانس ہے کہ ٹیکسز کی مد میں جو یہ کلیکشن ہے اس کو تھوڑا کم کیا جائے مڈل کلاس کے حوالے سے یا لوور مڈل کلاس کے حوالے سے؟ دیکھیے, اس میں جو ہم تنقید کرتے ہیں آئی ایم ایف کی اور حکومت کی اسٹریٹجی کی, وہ سب سے بڑی تنقید یہی ہے کہ حکومت نے بہت آسان ہے جو آلریڈی ٹیکس پیئر ہیں, جیسے فار ایگزامپل سیلری لوگ ہیں, ان کے اوپر مزید بوجھ بڑھانا. اور مشکل کام ہے کہ وہ جو حکومت کی کنسٹیٹوئنسیز ہے جو حکومت کو ٹریڈیشنلی ہسٹوریکلی سپورٹ کرتی ہیں, جیسے ٹریڈرز ہو گئے یا زراعت کے شعبے کے لوگ ہو گئے, ان کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالتی حکومت. تو ابھی بھی انہوں نے یہی کیا, اور اس لیے جو ہے خاص طور پہ جو مڈل کلاس ہے, جو زیادہ تر ان کا انحصار جو ہے ان کا آمدن کا وہ سیلری کے حوالے سے ہی ہوتا ہے, تو ان کے اوپر بہت بوجھ پڑا ہے.
تو اسٹریٹجی یہی ہونی چاہیے کہ جب تک حکومت ایک کنسرٹڈ طریقے سے، ایک سیریس طریقے سے یہ ٹیکس کا جو بیس ہے یا نیٹ ہے اس کو وائڈن نہیں کرتی ہے اور ان طبقات کو اس میں شامل نہیں کرتی ہے جو ابھی اپنا جو ان کا ذمہ داری ہے وہ پوری نہیں کر رہے اس حوالے سے، تو اس وقت تک انفارچونیٹلی یہ جو ہے نا طبقات مڈل کلاس کے لوگ، ان کے اوپر یہ بوجھ جو ہے وہ رہے گا، اور یہ بڑا انفارچونیٹ ہے اور یہ بڑا انفیئر ہے۔ ٹھیک سر لاسٹ کویشچن سر، میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آئی ایم ایف کے ایک ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی کے پروگرام میں پاکستان داخل ہو گیا ہے، 3 سال کے لیے $7 ارب ہمیں ملنا ہے، لیکن سر اب اس کی جو شرائط آ رہی ہیں سامنے وہ بڑی تشویشناک ہیں کچھ حلقوں کے لیے، لیکن سب سے جو تشویشناک بات ہے وہ انہوں نے کہا ہے کہ جو نیشنل فائنانس کمیشن ہے اس کے اندر بھی کچھ رد و بدل کی جائے، جو وفاق نے صوبوں کو حصہ دینا ہے، اور یہ آپ کو بہتر پتہ ہے کہ یہ معاملہ ہمارے صوبوں کے لیے اور بالخصوص چھوٹے صوبوں کے لیے بہت زیادہ یہ ٹچی رہا ہے، اور وہ تو کہتے ہیں کہ 18ویں ترمیم کے بعد اب یہ نو گو ایریا بن گیا ہے۔ تو یہ جو تجویز آ رہی ہے آئی ایم ایف کی این ایف سی کے حوالے سے، یہ آپ کو لگتا ہے کس حد تک قابل عمل ہوگی؟ دیکھیے اس کے دو پہلو ہیں میرے نزدیک۔ پہلی بات ہے کہ یہ ایوارڈ جو ہے اس کو اس میں ترامیم لانے کی ضرورت تو واقعی ہے، کیونکہ یہ بہت ون سائیڈڈ تھا، اور یہ مگر جو طریقہ کار آئی ایم ایف اڈاپٹ کرنا چاہ رہا ہے، کچھ حد تک تو حکومت نے نیشنل فسکل پیکٹ صوبوں کو ملا کے کرنے کی کوشش کی ہے، مگر میرا خیال ہے اس کو بہت زیادہ کولیبریٹو ہونا چاہیے تھا، اور صوبوں کو زیادہ وقت دینا چاہیے تھا کہ آپ اپنی تجاویز جو ہیں وہ اس کے اوپر لے کے آئیں، اور ان کی جو تحفظات تھی اس کو حکومت دور کرتی۔ یہ تھوڑا سا یہ حکومت نے آئی ایم ایف پریشر میں اس کو بلڈوز کیا ہے، ریل روڈ کرنے کی کوشش کی ہے، جو کہ صحیح نہیں ہے، بیکاز یہ اب جو صحیح ہے یا غلط ہے، یہ نیشنل یہ جو فائنانس ایوارڈ تھا یہ ایک آپ کا ایک حصہ ہے، ایک مطلب یہ ہو چکا ہے اور یہ ایک لیگل فریم ورک کا حصہ ہے، کانسٹیٹیوشنل فریم ورک کا حصہ ہے، تو اس کو ایسے چھیڑنا نہیں چاہیے، مگر اس میں امپروومنٹ اور ڈیفینیٹلی اس میں گنجائش تھی، اس میں بہتری لانے کی بہت گنجائش۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ ثاقب شیرانی صاحب آپ کا رائٹس واچ کو ٹائم دینے کا، اور ملک میں جو مہنگائی کی صورتحال ہے اور معیشت جس کا عام آدمی سے تعلق ہوتا ہے، آپ نے اس کو آسان الفاظ میں ہمیں ایکسپلین کرنے کی کوشش کی کہ مہنگائی کیسے کم ہو سکتی ہے اور جو حکومت کے دعوے ہیں ان میں کتنی صداقت ہے۔ بہت شکریہ سر آپ کا۔ ناظرین یہ تھا آج کا رائٹس واچ۔ مزید اپڈیٹ رہنے کے لیے آپ ہمارے سوشل میڈیا ہینڈلز پر ہمیں فالو کر سکتے ہیں۔ آپ ہمیں دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب پر، ٹک ٹاک پر، انسٹاگرام پر اور فیس بک پر۔ دیکھتے رہیے voicepk.net۔ آپ کی خبر، آپ کی آواز، voicepk.net۔